نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. As everybody in this function has spoken in English, so it is my duty also to speak some words in English as in a formal way, as everything has been said by Mr. Noman and our colleague Mr. Sharqi and Mr. Shakir. Everything has been said. Whatever I wanted to say, everything has finished. Now, in my share is to announce the names of the winners. But before and also to congratulate all those who have taken part in this function. First of all, I congratulate all the participators, those who participated here in this function, and they have, for their hard work, they have worked hard, they have presented all their speeches and proved that the institution in which they are reading is an exemplary and it can compete any college or school if the students are given a chance to go and compete them. Really, in your speeches, your teachers also involved because they have prepared your speeches. So in this connection, I congratulate them also, and particularly those students who will come in here. The result is here. They have already come first, second, third, and they got their position. They are really deserve congratulations, and I pray for them that Allah make them to progress in each and every corner of life, in all sphere of life in this world. And but for all those students who could not come first, second, third, I also congratulate them because they are both the groups, whether they got the position or if they did not get the position, both the groups deserve congratulation. You know why? Because the objective of this function is to make you express whatever you have in your mind, whatever you have in your heart. It is only this, nothing else. So you tried. Those students who participated, they tried their best. It is their destiny that they did not succeed in that to get the position because of the different judges and different of their fluctuating accent. Because this only they could not get the number, but so I asked them not to disappoint themselves in this regard. With these few words, I come to you to speak you in Urdu because it is final touch, and I want to say whatever in my heart for you in your own language so that you can understand it well. So अच्छे बच्चों, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ जैसे कि अंग्रेज़ी में मैंने आपको दिया, और
میں ساری چیزیں تو ان لوگوں کے ذریعے کہی جا چکی ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس میں 3 چیزیں آپ کو کہی گئی ہیں کہ آپ سب سے بہتر امت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بہتر امت شمار کی گئی ہے ان تمام امتوں میں جو اس دنیا میں گزری اور آگے بھی قیامت تک آتی رہیں گی. ان تمام امتوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اور یہ اللہ کا قول ہے تو اللہ نے چنا ہے. تو اللہ نے یہی کہا کہ بھائی 3 صفتیں جن میں ہوں گی وہ یہ بہترین امت شمار کی جائے گی. ایک تو یہ کہ اس کے اندر دعوت کا جذبہ ہو. کیوں؟ تأمرون بالمعروف. ایک تو یہ کہ جو امر بالمعروف کرتی ہو، جو لوگ امر بالمعروف کرتے ہوں. اور دوسری خاصیت کیا ہے کہ نہی عن المنکر، تنہون عن وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہوں اور برائی سے روکتے ہوں. اور تیسری بات یہ کہ ان کے اندر ایمان کی صفت بھی موجود ہو. آج جو ہے جو سب سے کمی ہے، سب سے بڑی کمی ہے ہم امت مسلمہ میں، وہ صرف یہی ہے کہ آج ہمارے اندر نہ امر بالمعروف کا جذبہ رہ گیا ہے اور نہ منکر سے روکنے کا جذبہ رہ گیا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول کا قول کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا قول یہ ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو شخص تم میں دیکھے کوئی منکر تو جتنی طاقت ہے اس طاقت کا استعمال کر کے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے. اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اس کو روکے. اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا دل سے برا مانے. لیکن آج نہ ہم طاقت کا استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی کسی برائی کو ہم اپنے دل میں برا سمجھتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ جو برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں نہ اپنا کھانا روکتے ہیں، نہ اپنا پینا روکتے ہیں، نہ اپنا بیٹھنا روکتے ہیں، کسی طرح کی کوئی چیز نہیں روکتے. حالانکہ بنی اسرائیل کا معاملہ یہی تھا کہ سب سے پہلے ان میں جو برائی آئی وہ یہی کہ جو اچھے لوگ تھے وہ بروں کو کہتے تو تھے کہ بھائی اچھائی جو ہے بھائی تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، تم منکر کام کر رہے ہو، غلط ہے، تمہارے لیے برا ہے. لیکن جب دوسرے دن پھر دیکھتے تھے کہ وہ اسی کام میں مبتلا ہے تو بھی وہ اس کے ساتھ نہ کھانا روکتے تھے، نہ پینا روکتے تھے، نہ بیٹھنا روکتے تھے. یہ چیز جو ہے ہم میں ختم ہو گئی، بالکل ایک دم ناپید ہو گئی ہے. اب یہ ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ یہ ذمہ داری آپ علماء کے اوپر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول کے نائب ہیں. اور جو کام اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو ہے رخصت ہوئے اور کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو چیزیں ہماری ہیں وہ سب جو ہے دوسروں تک پہنچائی جائیں. آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہی کیا. بہت کم خبریں آپ کو بہت مختصر انداز میں ہم بیان کر رہے ہیں کیونکہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تھک گئے ہوں گے، اور اسی لیے بہت جلدی ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بات ختم ہو. اور آپ نے دیکھا کہ سارے صحابہ کرام کی خبریں بہت اگر گنی جائیں تو 1 لاکھ سوا لاکھ صحابہ کرام تھے، لیکن ان کی بہت کم خبریں مدینے میں بنی ہیں، مکے میں بنی ہیں. سب کے سب دعوت کے کام میں نکل گئے، سب کے سب جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور یہ اسی کا آج جو ہمیں جو مل رہا ہے ثمرہ، وہ اسی کا ثمرہ ہے کہ آج ہم اسلام سے متصف بیٹھے ہیں، آج ہم مسلمان بیٹھے ہیں. ورنہ آج جو جس طرح کی حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جس طرح کا ایمان اور جس طرح کی جو ہے اعمال اور جس طرح کے ہمارے جو ہے وہ ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، تو وہ تو قابل بالکل ایک دم اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کو کوئی تعریف کی جائے. اور یہ ہم علماء کی صرف ذمہ داری ہے. یہ آپ کو ہم نے جو صورت یہ آیت جو پڑھی ہے وہ صرف یہ بتانے کے لیے پڑھی ہے کہ آپ جو ہے اس آئندہ کے لیے مستقبل کا ایک آئینہ ہے، مستقبل کا ایک ذریعہ ہے. مستقبل میں آپ ہیں، آپ ہی کو جو ہے اس اسلام کی تبلیغ کا کام کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے. ورنہ اگر آپ کے اندر یہ بات نہیں رہی کہ آپ بھی جو ہے عمل سے خالی رہے، اگر عمل سے خالی رہے تو پھر آپ دوسروں کو اس اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے. یہ ہمیشہ ایک دھیان رکھیے گا. باقی آپ نے جو ہے ماشاءاللہ جو ہے تقریریں کی صبر کے موضوع پر انگریزی میں بھی اور صبر کے موضوع پر ہندی میں بھی، اور جو چیزیں پیش کی وہ بالکل برحق تھیں، صحیح تھیں. صبر جو ہے وہ آج جو ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں صبر کی اصطلاح
اور آج کے زمانے کی صبر کی اصطلاح اور موقع کی صبر کی اصطلاح بدلتی رہتی ہے۔ آج ہم جو صبر کی بات کر رہے ہیں وہ ہم میں نہیں ہے۔ ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر آج جو ہے فجر کی نماز اگر جو ہے آرام کی جو ہے وہ قربان آرام کی نظر ہو جائے تو گویا کہ ہمارے اندر وہ صبر نہیں ہے۔ جس صبر کا آپ نے حوالہ دیا وہ صبر اگر ہماری فجر کی نماز قضا ہوتی ہے اور فجر کی نماز ہماری نہیں ہوتی ہے محض آرام کی خاطر، تو یاد رکھیے کہ ہم نے صبر نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کے زمانے کا صبر دوسرا تھا اور آج کا صبر یہی ہے، کیونکہ وہ صبر تو آج تو اگر کہیں اتفاق سے ہمارے اوپر آ جائے تو ہم تو سب ایمان سے خارج ہو جائیں گے، ایمان کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ یہی ہو رہا ہے آج کتنے جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ ابھی حوالے دیے گئے کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، کتنی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر صبر ختم ہو گیا۔ صبر کے معنی یہی ہے کہ ہر اس چیز کو جو ہے جو اللہ کا حکم ہو، اللہ کے حکم کے آگے اگر کوئی چیز آڑے آتی ہو تو ہم اس پر رکیں۔ صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ مصیبت ہو، پریشانی ہو تو ہم سے صبر کریں، نہیں، بلکہ جو چیز اللہ کے حکم کے آگے آڑے آتی ہو تو ہم اس کو الگ ہٹا کر کے اللہ کے حکم کو مانیں۔ یہ ہمارے لیے صبر کی تلقین ہے۔ باقی آپ نے ماشاءاللہ جو مناقشہ پیش کیا، اس میں عورتوں کے متعلق، عورتوں کے حامی اور عورتوں کی تعلیم کے حامی اور عورتوں کی تعلیم کے مخالف میں جو باتیں کہی گئیں، وہ باتیں اس کا سب کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہماری رائے ہے، یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے، لیکن رائے ہے، وہ رائے یہ ہے کہ صاحب جو کچھ اگر عورتوں کی تعلیم کہیں پر کوئی نہیں کہا گیا کہ عورتوں کو ڈاکٹر نہ بنایا جائے، عورتوں کو انجینئر نہ بنایا جائے، عورتوں کو اور کوئی تعلیم نہ دی جائے، صرف دینی تعلیم دے، یہ تو نہیں کہا گیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں پر عورتوں کی تعلیم اللہ کی مخالفت سے آئے وہاں پر عورتوں کی تعلیم جائز نہیں ہے، اور جہاں پر اللہ جو ہے عورتوں کی تعلیم میں مخالفت نہ ہو تو وہاں پر ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے، انجینئر بن سکتی ہے، سب بن سکتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مخالفت کس میں ہوتی ہے؟ عورتوں کا زیادہ تر معاملہ پردے کا معاملہ ہوتا ہے، اور پردے کا صاف جو ہے قرآن میں پورے طور پر ہے کہ عورت کو پورا پردہ کرنا ہے۔ اس پردے کے حساب سے جو ہے اگر معاملہ آتا ہے تو ٹھیک، اس کی تعلیم ٹھیک ہے، اور نہیں تو پھر اس کی تعلیم ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو ضروری چیز ہے، جو حرام و حلال جاننے، وہ تو ہر عورت کے لیے ضروری ہے، اس کی تعلیم تو ہر عورت کو دینا ضروری ہے، وہ چاہے جیسا بھی معاملہ ہو۔ اور بات یہاں کہی گئی کہ وہ بات بھی صحیح تھی کہ صاحب جو ہے ہم جو ہے عورتوں کے لیے ذرائع متعین کریں، ہم عورتوں کے ایسے ذرائع جو ہے بنائیں کہ ان کو تعلیم دی جائے، اللہ کے احکام کے اندر کے دائرے میں رہتے ان کو تعلیم دی جا سکے۔ یہ ذرائع ہم نہیں کر رہے ہیں آج، ہمارے یہاں ایسے ذرائع نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم دینی تعلیم ان کو دے پاتے ہیں کیونکہ دینی تعلیم کے مدرسے کھل جاتے ہیں، اسکول کھل جاتے ہیں، ورنہ اور کوئی قسم کی تعلیم ہم ان کو نہیں دے پاتے کیونکہ اس طرح کے ذرائع ہمارے پاس نہیں، ورنہ ضروری ہے آج اب دیکھیے کہ ایک زمانہ تھا کہ بچے جو بھی پیدا ہوتے تھے، سب یہاں پر ہم سب لوگ بڑے ہیں اور کچھ بڑے لڑکے بھی ہیں، اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، بچے جو بھی پیدا ہوتے تھے گھر میں ہوتے تھے، پیدائش جو ہوتی تھی وہ گھر میں ہوتی تھی۔ آج سب اسپتال جا رہے ہیں اور اسپتال میں مرد بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے عورتوں کو بھی ایسی تعلیم دی جائے جہاں پر اس چیز کا پردہ رہ سکے، اللہ کے احکام کے دائرے کے اندر ضروری ہے۔ تو ایسے ذرائع پیدا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر اللہ جو ہے ہم کو توفیق دے اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ایسی گنجائش کیے ہوئے ہو تو ضروری ہے کہ ہم عورتوں کو ایسی تعلیم دیں جس سے جو ہے ہمارے آگے کے آنے والی جو نسلیں ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کی بے پردگی نہ ہو سکے۔ ان چند کلمات کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور شاید اعلان کا حکم ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، ہم اعلان کی بات جو ہے کرتے ہیں کہ بزم جوہر میں جو انگریزی میں جو اول آئے ہیں وہ سلمان رستم، اور دوم پوزیشن جن کی آئی ہے وہ عبد الرحمن عالیہ اولا ہیں، اور سوم امیر حمزہ ہیں، اور ہندی میں اول آنے والے صہیب عالم ہیں، اور دوم انوار احمد ہیں، اور سوم شہباز عالم ہیں۔ اور جو مناقشہ ہوا تھا ماشاءاللہ اس میں بڑے اچھے بولنے والے تھے، تو ان بولنے والوں میں بہرحال ایک تو ٹیم ضرور ہارے گی، ایک ٹیم جیتے گی، یہ دنیا کا اصول ہے، اس لیے نہ ہارنے والے کو کوئی شک و شبہ ہونا چاہیے، دل جو ہے اپنے جو ہے حوصلہ افزائی رہنی چاہیے، پست ہمتی ہونی چاہیے،
اور نہ جیتنے والے کو اتنا شوق ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو یہاں کمپٹیشن ہے، یہاں تو مقابلہ ہوگا اور دونوں برابر رہتے ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس میں ہار جیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال فاتح ٹیم جو ہے علامہ شبلی نعمانی کی ہے، جس کے قائد صہیب عالم ہے، اور مفتوح ٹیم جو ہے وہ مناظر حسن گیلانی کی ہے، جس کے قائد ذیشان عالم ہے۔ آخر میں ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے جو احباب ہیں، ٹیچر ہیں، اور وہ جو ہمارے یہاں پر بہت سے شاگرد ہیں، ہم کس کو احباب کہیں اور کس کو ساتھی کہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، سارے لوگ تو ہمارے اب استاد وہ ہو گئے ہیں، شاگرد ہو گئے ہیں، اور میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آخر میں اپنے محتم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جو ہے ہمیں یہ سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔